ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। LLF 2021 का ये सेशन बहुत अहम है, इसलिए कि इसमें हम एक बहुत ही अहम किताब पर गुफ्तगू करेंगे और किताब की मुसन्निफ़ महर अफ़शां फ़ारूक़ी हमारे साथ हैं वर्जीनिया से। अस्सलाम वालेकुम महर, वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप इस कैसी हैं? वक़्त बहुत अच्छा मैं लग रहा है बिल्कुल आप। ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आप को बहुत अरसे के बाद देखा। आपके यहाँ तो इस वक़्त सुबह का वक़्त होगा मेरा ख़्याल है। जी, और बाहर बहुत ही मौसम बहुत ही सर्द है। अच्छा, तो हम मेहर से वर्जीनिया से जो है बात कर रहे हैं। मेहर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ाती हैं और ये वहाँ पर साउथ एशियन लिटरेचर की तदरीस से वाबस्ता हैं। मेरा ख्याल है बहुत लोगों को मालूम है कि मेहर शम्स रहमान फारूकी साहब की बेटी हैं और हमारी ये खुशकिस्मती के हमारी बहुत अजीज दोस्त हैं। अ, इससे पहले मेहर की 2 किताबें आ चुकी हैं। पहली किताब इनकी 2 जिल्दों में है और उस किताब का नाम है ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न उर्दू लिटरेचर और दूसरी किताब मोहम्मद हसन अस्करी पे है, द पोस्ट कॉलोनियल माइंड, उर्दू कल्चर, इस्लाम एंड मॉडर्निटी इन मोहम्मद हसन अस्करी। और अभी हाल ही में इनकी गालिब पर एक किताब शाया हुई है जो जिसका नाम है गालिब क्रिटिकल बायोग्राफी। ये किताब शाया होने से पहले ही बहुत मकबूल हो चुकी है और इस किताब के आने का हम सबको बहुत देर से इंतजार था। मेहर इस पर काफी अरसे से काम कर रही थी और अब जब किताब देखी है तो अंदाजा हुआ कि उस पर कितनी ज्यादा मेहनत हुई है और कितनी समतों में मेहर ने गालिब की शायरी पर और गालिब की नस्र पर भी काम किया है। तो ये जो किताब है ये गालिब के मुतालात में, गालिब स्टडीज में एक बहुत ही अहम इजाफा है। गालिब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब उर्दू के उन मादूदे चंद शायरों में हैं जिन पर बहुत काम हुआ है, तहकीकी सतह पर भी और तज्जियाती सतह पर भी। और बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो अदब के बड़े-बड़े नाम जिन्होंने ये काम किया है और बहुत वक़ी है ये काम। अ, अल्ताफ हुसैन हाली की यादगार गालिब से लेकर शम्स रहमान फारूकी साहब की किताबों तक और बेशुमार स्कॉलर्स हैं, नज़्म तबातबाई और मालिक राम, अ, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, फिर ज्ञानचंद जैन हैं, इम्तियाज़ अली अर्शी की किताब है, कालिदास गुप्ता रज़ा की किताब दीवान गालिब कामिल, जिसमें उन्होंने तारीखवार जो है और तमाम कलाम जो उनका कुल कलाम है मुस्तरद कलाम समेत उसको जमा किया है। और फिर फ्रांसिस प्रिचेट का काम, उनकी वेबसाइट जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है आजकल और उस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है। फिर खुर्शीदुल इस्लाम हैं और रैल्फ रसल हैं और उसके इनके अलावा बेशुमार नाम जिनके हवाले मेहर ने अपनी किताब में दिए हैं और उनके काम का तज्जियाती मुताला भी किया है। तो अब ये बात जो हम जहाँ से आगाज़ करते हैं मेरे ख़्याल में मेहर के इतना काम जो है वो हो चुका और उसके बाद भी आपका ख़्याल है, आपने अपनी किताब में जिस तरह से बात शुरू की है कि कुछ गोशे ऐसे थे जहाँ आपका ख़्याल था कि यहाँ पर अभी लोगों की तवज्जो नहीं गई। उन गोशों को आपने तलाश किया, उन पर बहस की और अपना तज्ज़िया, अपनी राय दी। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका ख़्याल इस तरफ कैसे गया और फिर ये इतना बड़ा काम जो इतनी किताब जो आपने अहम किताब जो है इसको लिख लिया, तो ये कैसे हुआ सब ये ज़रा बताइए?
شکریہ یاسمین. میرا قطعی ارادہ نہیں تھا غالب پر کام کرنے کا، کیونکہ جیسا آپ نے ذکر کیا غالب پر کام کرنے والے بہت بڑے بڑے عالم فاضل لوگ ہیں، اور خود میرے والد کی تفہیم غالب بہت ہی مشہور کتاب ہے. دراصل مجھے کام کرنے کا موقع اس لیے ملا کہ فرانسس پریچٹ ریٹائر ہو رہی تھی، اور ان کی اعزاز میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا، اور اس سیمینار میں مجھے دعوت دی گئی پرچہ دینے کی. تو میں نے سوچا کہ اتنا کام آلریڈی ہو چکا ہے غالب پر، اور غالب کی ببلیوگرافی 400 صفحے کی ہے. یعنی اتنا لوگوں نے کام کیا ہے کہ ببلیوگرافی 400 صفحے کی ہے. تو میں کیا اس میں نیا کچھ کیا کر سکتی ہوں. پھر مجھے یاد آیا کہ بچپن میں مجھے ایک غزل یاد کرائی تھی میرے والد نے، اور مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ غالب کے مسترد کلام میں سے ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں مسترد پر ہی کچھ کام کروں، کم سے کم ایک پرچہ تو ہو ہی جائے گا. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ غالب نے اپنا آدھے سے زیادہ اردو کلام مسترد کر دیا، اور جس کو ہم دیوان غالب کہتے ہیں وہ دراصل ایک انتخاب ہے. وہ ان کا مکمل دیوان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں بہت کاٹ چھانٹ کی، اور اس کے بعد پھر وہ دیوان غالب انہوں نے پبلش کیا. تو یہیں سے میرے کام کا آغاز ہوتا ہے، اور بس کچھ ہی مہینوں میں میں اس میں اتنا الجھتی چلی گئی کہ 10 سال گزر گئے، اور میں اس کتاب کو سنبھالتی ہی چلی گئی. میرے پاس اتنا زیادہ مواد اکٹھا ہو گیا کہ مجھے لگا کہ یہ ایک نہیں بلکہ 2 کتابیں اس میں بن سکتی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے مسترد والا حصہ تو اس کو الگ کر دیا دوسری کتاب کے لیے، اور یہ والی کتاب جو آپ کے سامنے ابھی منظر عام پہ آئی ہے، اس میں نے جو سوالات میرے ذہن میں ابھرے جب میں نے غالب پر ریسرچ شروع کی، ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش ہے یہ کتاب. اور میرے خیال میں نے سب سوال کے جواب تو نہیں ڈھونڈ پائی میں، لیکن بیشتر سوالوں کے جوابات میں نے اس کتاب میں دی. اچھا مہر، اس بات سے میرا ذہن اس طرف گیا کہ آپ نے غالب کے جو کلکتہ کے سفر پر جو کافی لکھا ہے، اور آپ نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ سفر ان کی تخلیقی زندگی میں ایک اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اس نے ان کی جو تخلیقیت ہے اس کا رخ تبدیل کیا، اور بہت کچھ شاید ان کی زندگی میں نہ ہوتا، ان کی تخلیقی زندگی میں، اگر وہ سفر نہ ہوتا. تو اس پر بات کیجیے ذرا، بتائیے آپ نے کیا یہ آپ کی بہت کیا. مشکل سوال ہے کہ اگر وہ کلکتے نہیں جاتے تو پھر کیا ہوتا، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. بہرحال میں کوشش کرتی ہوں. تو کلکتے کا سفر زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اپنی پینشن کے سلسلے میں کلکتہ گئے تھے، اور کلکتے میں وہ 1.5 برس رہے، اور لیکن پینشن والا جو مسئلہ تھا وہ نہیں طے ہو پایا. وہ نہیں، ان کو واپس دلی پھر سے پرسیو کرنے کے لیے واپس آنا پڑا. لیکن اس درمیان بہت ساری تبدیلیاں ان کے انداز خیال میں ہوئی. پہلی تبدیلی تو یہ ہوئی کہ انہوں نے کلکتے میں جا کر کے کیا کہ کلکتہ جو ہے وہ دلی سے مختلف شہر ہے. وہاں پر کوٹلی کلچر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک زیادہ کاسموپولیٹن جگہ ہے. اور وہاں پر ان کو کتابوں کی دکانیں بہت ساری دکھائی دیں، اور پرنٹڈ ورلڈ سے ان کا ایک طرح سے تعارف ہوا. یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے پرنٹنگ کے بارے میں، بلکہ یہ دیکھا انہوں نے کہ پرنٹ جو ہے وہ چاروں طرف چھایا ہوا ہے. اور ان کے عزیز دوست مولوی سراج الدین احمد، وہ ایک ہفتے وار اخبار نکالتے تھے، آئینہ سکندر. انہوں نے غالب سے کہا کہ آپ اپنی کچھ غزلیں عنایت کریں اس رسالے کے لیے. تو ایک تو یہ ہوا غالب کے ساتھ. دوسرا یہ ہوا کہ وہاں پر مشاعرے ہوتے تھے ہر مہینے کی تاریخ کو، اور وہ مشاعرے صرف اردو کے نہیں ہوتے تھے بلکہ فارسی میں بھی الگ جی ہوتے تھے. فارسی کے جی مشاعرے الگ ہوتے جی تھے، لوگ جی. اپنا فارسی کلام اس میں پیش کرتے تھے. تو غالب نے جب اپنی فارسی کی غزلیں، غالب اس وقت تک کم ہی لکھا تھا انہوں نے فارسی میں، زیادہ تر اردو میں شاعری کرتے تھے. ہوں. انہوں نے کچھ اپنے فارسی کی غزلیں پیش کی، تو اس پر کچھ لوگوں نے ان کے اعتراض کیا، تو اس سے وہ بہت ہی بھڑک اٹھے. بہت انہوں نے برا مانا، اور اس پہ پیمفلٹس بھی انہوں نے جاری کیے، اور ایک بہت لمبی ایک بہت طویل تصویر انہوں نے لکھی، آشتی نامہ، آشتی جس میں نامہ. انہوں جی نے
تھی جس میں بعد میں انہوں نے اس کا نام بدل کے بعد مخالف کر دیا. جی. یہ ساری چیزیں ہوئی ان کے ساتھ. اس کے بعد یہ ہوا کہ سراج الدین احمد صاحب نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ ایک انتخاب میرے لیے کر دیجیے. تو غالب نے اپنی اردو اور فارسی تو بہت کم تھا، تو جتنا کچھ انہوں نے فارسی میں لکھا تھا سب انہوں نے اس انتخاب میں ڈال دیا اس وقت. ہوں ہوں اور ہوں اردو کا تو انہوں نے ایک باقاعدہ انتخاب کیا، اور اس کتاب یا اس مخطوطے کا نام انہوں نے گل رانا رکھا. یعنی ہوں وہ گلاب، وہ پھول جس کے دو رنگ ہیں. اور اس میں انہوں نے ایک دیباچہ لکھا جس میں انہوں نے بہت سارے بہت ہی دلچسپ سوالات اٹھائے. اور کہ یہ ایک باغ ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ اردو کی طرف کھلتا ہے، ایک دروازہ فارسی کی طرف کھلتا ہے، لیکن دونوں دروازے جو ہیں باغیچے میں لے جاتے ہیں. اس ہوں طرح انہوں نے باتیں کہی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا رب، یہ جو مخطوطہ ہے، یہ جو میری شاعری ہے، اس کو لوگوں کی لوگ اس کی پذیرائی ہو اور لوگ اس کو پڑھیں اور جانیں. مگر گل رانا کبھی ان کے زمانے میں چھپا نہیں. جی. تو یہ سمجھ میں آیا کہ ایسا کیوں ہوا. لیکن جب غالب واپس آئے تو وہ پھر فارسی میں شاعری زیادہ کرنے لگے. یعنی 20 برس تک انہوں نے مستقل فارسی میں ہی شاعری. یہ جی. ایک بہت اہم کلکتے کے سفر کا نتیجہ نکلا. کہ فارسی کی طرف جو ہے ان کی توجہ گئی. اور پرنٹ کے بارے میں بھی جو ہے کہ پرنٹ سے ان متعارف ہوں، ہوئے کہ کیا یہ ہوں، چیز ہے. اور پھر آپ نے لکھا ہے کہ پرنٹ کی بہت اہمیت ہے ان کے جو بعد میں مقبولیت جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی. 1841 کا دیوان جب شائع ہوا ہے تو وہ بھی ایک بہت اہم سنگ میل ہے. اور پرنٹ کی طرف وہ آئے اور پھر غالباً 4 ان کے دیوان جو ہے ان کی زندگی میں ہوں. شائع ہوئے. اچھا. تو اس کا بتائیے. اور پھر آپ نے جو ایک کمپیریزن کیا ہے کہ 1841 کے دیوان میں انہوں نے جو انتخاب کیا وہ 2000 میں سے غالباً 1000 اشعار جو ہے وہ نکال دیے. اور 1845 میں جب فارسی کا دیوان آیا تو اس میں 6000 سے کچھ اوپر اشعار جی، تھے، وہ جی، سب جی. سب جو شامل کیے. تو اس ہاں کا بھی کچھ جو ہے پس منظر بتائیے. جی. یہ تو بہت ہی مطلب یہ اس طرح کی جو چیزیں سامنے آئی میرے، جب میں ریسرچ کرنے لگی تو میرا تو پہلے خیال تھا کہ میں اردو شاعری پر ہی زیادہ اپنے کو کنفائن کروں گی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ غالب نے اس قدر زیادہ فارسی میں شاعری کی ہے اور ان کا جو فارسی کا دیوان ہے وہ اردو کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے، تو مجھے یہ ہوا کہ ایسا کیوں ہے. اور میں نے جب دونوں کا دونوں کو اب ان کا موازنہ کیا تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ فارسی کو غالب زیادہ اہمیت دیتے تھے. اور اہمیت وہ اس لیے دیتے تھے کیونکہ انہیں ان کی سمجھ میں اردو ایک ریجنل لینگویج ہے، ایک ریجنل زبان ہے جو ناردرن انڈیا میں اس زمانے میں ہندوستان رائج ہے اور بولی جاتی ہے. اور فارسی زبان جو ہے وہ اس کی پہنچ اور زیادہ دور تک ہے. اور دوسری بات یہ ان کے سمجھ میں آئی کہ فارسی کا جو کلاسیکل ٹریڈیشن ہے وہ بہت گہرا ہے، اور اردو کا کلاسیکل ٹریڈیشن جو ہے وہ اس کے بنسبت ظاہر ہے بہت چھوٹا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ غالب نے کلکتے میں اپنا گل رانا کا انتخاب تو کر ہی دیا تھا جس میں انہوں نے اپنی اردو شاعری کو چھانٹ بانٹ دیا تھا. تو ان کو پھر یہ خیال آیا کہ ہاں، وہ آئینہ سکندر میں جب جو میری غزلیں چھپی تھیں وہ بہت مقبول ہوئی، تو میں کیوں نہ اپنا دیوان اس انتخاب کو میں کیوں نہ چھاپوں. تو لیکن اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ مہنگا تھا اور پیسے چاہیے تھے. تو 1833 تک انہوں نے سب تیار کر لیا تھا، ان کا دیباچہ بھی انہوں نے لکھ لیا تھا اپنا، لیکن وہ 1841 میں چھپا فائنلی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں تھا چھپوانا چیزوں کو. لیکن ایک بار جی. جب وہ چھپ گئے اس کے بعد بہت زیادہ جلدی پھر ان کی جو ٹریجیکٹری ہے ان پبلش ورکس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر بہت جلدی پک اپ ہوتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا ان کا اردو دیوان خود اتنے ایڈیشنز میں ان کی لائف ٹائم میں پبلش ہوتا ہے.
اور فارسی کا جو ان کا دیوان ہے وہ صرف 2 بار پبلش ہوا، ایک تو 1845 میں اور پھر اس کے بعد ایک 1865، کیونکہ جی جی ہاں جی نول کشور سے غالب کی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں بہت ہی دلچسپ ہیں اور اس کو میں نے بہت ہی آپ نے بہت گہرائی تفصیل سے سے اور لکھا ہے اور بہت جی دلچسپ ہے یہ چیپٹر اس کا. میں نے بہت تفصیل سے لکھا اور خوب مزہ لے لے کر کے بھی لکھا ہے، جی مجھے جی بہت وہ مزہ آیا، پڑھنے والے کو بھی بہت لطف آتا ہے. مجھے بہت بہت عمدہ لطف ہے. آیا ہے، یہ سب چیزیں جو منظر عام پہ لانے میں مجھے بہت مزہ آیا، بہت اور بہت غالب کی جو شخصیت ہے وہ بہت مطلب ان سب چیزوں میں یعنی ان کی اشاعت میں جو دیوان جس طرح سے شائع ہوئے، جس طرح سے انہوں نے انتخاب کیا، تو ان کی شخصیت کا بھی اور پھر ان کی نثر جو انہوں نے نثر لکھی ہے اس کا بھی تذکرہ آپ نے کیا ہے، بلکہ آپ نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا. یہ بہت خاص بات ہے اس کتاب میں کہ فارسی اور اردو کا ساتھ ساتھ موازنہ تمام چیزوں کا اور ان کے انتخاب کا، اشاعت کا، یہ ہمیں کم ملتا ہے. یعنی کتابیں یا تو اردو پہ ہیں یا پھر زیادہ تر اردو کی شاعری پر ہی جو ہے وہ کام ہوا ہے. تو ساتھ ساتھ نثر کا بھی اور پھر آپ نے دیباچوں پر بھی جو ہے ایک پورا باب بنایا ہے، وہ بھی بہت ہی مطلب معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ ہے. اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے اور خاص طور پہ غالب کی جو شعریات پہ جو نظر ہے اس پر آپ نے اس کو ترجمہ کر کے جو تفصیل سے بیان کیا ہے وہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی مجھے تو پڑھ کر بہت ہی لطف آیا. تو اسی کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کتاب ہی میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ انگریزی میں یہ کام کرنا بہت چیلنجنگ تھا، اس لیے کہ خاص طور پہ ترجمے کی وجہ سے. تو یہ بتائیے پھر کہ آپ کا یہ تجربہ جو غالب خاص طور پہ نثر میں دیکھ رہی تھی، وہ دیباچوں کی نثر جو ہے وہ انگریزی میں بھی اتنی پیچیدہ ہے. تو وہ آپ نے لکھا بھی ہے کہ فارسی میں انتہائی پیچیدہ نثر تھی اور اس کو سمجھنا اور اس کو کیونکہ وہ میرا خیال ہے استعاراتی اور میٹافوریکل بہت جو ہے اس کے اندر اشارے اور کنائے اور سب اس میں لکھا گیا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کیجیے. جی یہ سب سے مشکل حصہ تھا کتاب کا کہ غالب کے جو دیباچے ہیں ان کا انالیسس کیا جائے، کیونکہ یہ کام کسی نے کیا ہی نہیں تھا. غالب کی نثر اتنی مشکل ہے اور اس قدر وہ منظوم نثر کا اس زمانے میں رواج تھا تو وہ بھی ہے، اور بہت زیادہ اس میں ورڈ پلے ہے اور بہت لمبے لمبے جملے ہوتے ہیں کہ جملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے ختم کہاں ہو رہا ہے، وہ کا کنارہ پکڑنا ہی بڑا مشکل کام تھا. تو اس میں میں ہوں نے بہت سارے لوگوں سے مدد لی، سب خاص طور سے میرے والد، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے دیباچہ پڑھتی تھی اور اٹک اٹک کر کے میں پڑھتی تھی اور وہ سمجھاتے تھے. بہت ہی پیشنٹلی انہوں نے مجھے پڑھایا. تو میرے سمجھ میں یہ بات آئی کہ اردو دیوان یا اردو انتخاب کا جو دیباچہ ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن وہ بہت مختصر سا ہے، 2-2.5 صفحے کا ہے، لیکن اس میں بھی غالب نے بہت پتے کی باتیں کہی ہیں. اور جو ہوں فارسی دیوان کا جو دیباچہ ہے وہ بہت ضخیم ہے، وہ 15-16 صفحے کا ہے اور اس ہوں میں غالب نے ایکچولی اپنی شعریات بیان کی ہے. میں ہوں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ فارسی میں وہ کلاسیکل شاعری کو اپنا ماڈل سمجھتے تھے، حالانکہ ہوں وہ ہمیشہ طرز نو کی طرف مائل تھے، تازہ گوئی کی طرف مائل تھے، لیکن وہ کلاسیکیت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اور ہوں اردو میں ظاہر غزل خود ہی ایک کلاسیکی صنف سخن ہے، تو غزل تو خود ہی کلاسیکل ہے، لیکن اردو جی زیادہ ایکسپیریمنٹل قسم کی شاعری کرنے کی کوشش کی، جس کو کہ انہوں نے تازہ گوئی سے مستعار لیا اور ہوں بہت ہی ٹیڑھے پیچیدہ استعارے اور دور ازکار باتیں انہوں نے کھینچی. اور لوگوں جو غالب کے جو اسکالرز ہیں، مثلا امتیاز علی خان عرشی، ان کا خیال تھا کہ غالب نے اپنے مشکل دور ازکار جو اشعار تھے ان کو مبہم جو تھے ان کو نکال دیا، لیکن اگر ہم دیوان غالب اٹھا کے دیکھیں اردو والا تو اس میں پھر بھی بہت سارے مبہم اشعار بھرے ہوئے ہیں. تو ہوں ان کی طبیعت ہی ایسی تھی.
ان کا جو جی، انداز فکر تھا وہ ایسا ہی تھا. اور اس میں میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی سی بات بتاؤں کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ غالب فارسی میں سوچتے تھے، اردو میں لکھتے تھے، کیونکہ ان کی زبان اتنی فارسی زیادہ تھی. اکثر تو ان کے اشعار میں صرف اگر فعل نکال دیا جائے ہے یا کچھ ایک آدھ الفاظ ادھر سے نکال دیے جائیں ہوں، تو وہ پورا فارسی ہوں، ہو جاتا ہے. ہوں، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ غالب نے انوینٹیڈ اے لینگویج ود ان اے لینگویج. ان کی ایک بڑی عجیب سی ایک انہوں نے ایجاد سا کر لیا تھا، ایک طرز فکر. ہوں، اپنی طرز فکر کے لیے وہ زبان کو بالکل نچوڑنا چاہتے تھے، میکسیمم اس سے نکالنا چاہتے تھے. اور ان کا وہ ہوں، شعر بھی ہے، ہجوم فکر سے دل مثل موج لرزے ہیں، سے ہے. شیشہ نازک کو صہبائے آب کی نہ گداز. یعنی جو زبان ہے وہ نازک ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میرے جو گداز خیالات ہیں ان کو وہ سما سکے. اس لیے غالب نے اردو میں زیادہ ایکسپیریمنٹل شاعری کی ہے. فارسی کی شاعری ان کی ایکسپیریمنٹل نہیں. یہ ساری باتیں میرے سامنے ہاں، آئیں جب یہ میں بالکل، ہاں بالکل آپ نے کہا. یہ بھی لکھا ہے کہ بے دل کے وہ میر کی ٹریڈیشن جو ہے بجائے اس روایت میں لکھنے کے، انہوں نے یہ بہتر سمجھا یا ان کو یہ بات زیادہ پسند تھی کہ وہ اس روایت میں لکھیں. تو جی اچھا، یہ بھی بہت دلچسپ بات کہ وہ فارسی، یہ آپ کی آبزرویشن ہے کہ وہ فارسی میں سوچتے تھے غالباً اور اردو میں لکھتے تھے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ وہ فلاں انگریزی انگریزی میں سوچتا ہے اردو میں لکھتا ہے، یا اردو میں سوچتا ہے اور انگریزی میں لکھتا ہے. تو یہ بات اچھا، یہ اردو ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی لکھا ہے، مطلب ظاہر ہے انتخاب ہی کے سلسلے میں، کہ غالب اردو کے سلسلے میں اتنے حساس تھے. اور کیا اس کا کیا وہ اپنا ڈیفینس کر رہے تھے، ڈیفینسو ہو گئے تھے جو کچھ واقعات ہوئے ان کے ساتھ، جو اعتراضات ہوئے ان پر، یا کوئی اور سبب تھا؟ جی، میرے خیال سے تو وہ ڈیفینسو ہو گئے تھے. اور ان کو انہوں نے کلکتے سے واپس آ کر کے غالباً یہ طے کیا تھا کہ کیونکہ اردو میں جو پاپولیرٹی ذوق کو مثال کے طور پہ حاصل تھی یا مومن کو، ہوں، اتنی زیادہ غالب کو نہیں تھی، کم سے کم ہوں، ان کے اپنے زمانے میں. لیکن ہوں، فارسی میں انہیں لگا کہ یہ میدان میرے لیے صاف ہے، کیونکہ فارسی اب کم ہی لوگ مطلب فارسی کے عالم تھے. تو غالب نے یہ کوشش کی کہ اپنا جو ایک انہوں نے استاد بلکہ ڈھونڈ نکالا. جی. اب اس یہ پہ بھی آپ بہت نے لوگوں تذکرہ، نے بہت کہا ہے. دلچسپ ہے، بہت دلچسپ تذکرہ ہے جی اب یہ، عبدالصمد. ہاں عبدالصمد ہرموز، معلوم نہیں وہ آگرے آئے تھے کہ نہیں. اور 2 سال انہوں نے غالب کے ساتھ گزارے اور غالب کو انہوں نے فارسی پڑھائی. چونکہ میرے خیال سے آپ لوگ جانتے ہوں کہ غالب کا کوئی استاد ایسا سچ نہیں تھا جی، جی ہاں، شاعری میں جی. کم سے کم. تو ہرموز جو تھے عبدالصمد، وہ ان کی لینگویج ٹیچر ایک طرح سے تھے. انہوں نے ان کی فارسی کو کرنٹ بنایا. یعنی فارسی کی نالج جو تھی اس زمانے میں، کیونکہ سینٹرل ایشیا اور ایران سے لوگوں کا آنا بہت کم ہو گیا تھا انگریزی حکومت کے دور میں، تو وہ جو انڈین پرشین تھی وہ ایک طرح سے منجمد ہو گئی تھی. مطلب ہوں، فروزن لینگویج تھی جس طرح سے ہم لوگ بولتے تھے. ابھی بھی انڈین پرشین جو ہے وہ کرنٹ پرشین سے مختلف ہے، ماڈرن پرشین سے ہوں، مختلف. ہوں، ہوں، بہت مختلف. جی بہت مختلف ہے. اب تو بالکل ہی لگتا ہے کہ دوسری زبان بول رہے جی، ہیں. تو بالکل. ہاں جی، تو غالب نے یہ کوشش کی کہ یہ ثابت کریں کہ ان کی زبان جو ہے وہ ایک فروزن نہیں ہے، بلکہ ان کی فلوئنگ زبان ہے، وہ بالکل ہوں، اپنے عہد کی زبان ہے. اور اس لیے وہ جب ان پہ اعتراض کیے گئے تو انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جواب نکالے. ہوں، جب ہوں، انہوں نے آشفی نامہ کو دوبارہ جب انہوں نے اس کو کیا برش اپ، تو اس میں اس کا نام انہوں نے باد مخالف باتیں مخالف. رکھا. اور اس میں انہوں نے بہت لمبا، بہت ہی دلچسپ ہے وہ. میں نے اپنی کتاب میں بلکہ اس کا ترجمہ بھی ان حصوں کا کیا ہے جی کہ ہاں، جس طرح سے وہ جی ہاں، کہتے جی ہیں ہاں، کہ بالکل، کس بالکل، نے کہا بالکل. کہ یہ ایسا تھا اور کس نے فلاں نے کیوں کہا. اور میں شادی کی سند لاتے ہیں. بہت بڑے بڑے انہوں نے اس طرح سے، بہت ہی زبردست ہے وہ.
وہ مسند. اچھا، میرے پاس 2 باتیں اور ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ کہ یہ آپ وہ اس میں آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ غالب کا جو 1821 کا مخطوطہ تھا، وہ ظاہر ہے جب دریافت ہوا اور اس پہ پھر کام بھی ہوا، لیکن وہ 1947 میں وہ غائب ہو گیا جی اور پھر وہ آپ کو ملا. تو ذرا سا یہ بتائیے، میرے خیال لوگوں کو دلچسپی ہوگی یہ سننے میں. ہاں، یہ تو بڑی میری خوش قسمتی تھی کہ جب میں نے غالب پہ کام شروع کیا تو وہ جو 1821 کا مخطوطہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کو لوگ نسخہ حمیدیہ کے نام سے جانتے ہیں. وہ بھوپال میں 1917 میں دریافت ہوا تھا لائبریری میں، حمیدیہ لائبریری میں، اس لیے اس کا نام نسخہ حمیدیہ رکھ دیا گیا. تو اس میں ہی غالب کے وہ سارے اشعار تھے جن کو انہوں نے، مطلب اس میں سے آدھے سے زیادہ تھے جو مسترد کلام اب کہلاتا مسترد ہے. کلام، بالکل. تو جب بھی میں ٹاک دیتی تھی تو میں اس کا ذکر کرتی تھی کہ کاش نسخہ حمیدیہ مل جاتا تو اس سے کچھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف ہو جاتی. اور یہ بھی ہمیں معلوم تھا کہ سب سے آخر بار اس کو مولانا عرشی نے دیکھا تھا ہوں 1857 1947 سے پہلے. اور ہوں پارٹیشن کے بعد پھر وہ غائب ہو گیا تھا. تو ایک دن اچانک میرے آرٹیکلز ڈان میں چھپتے تھے اور لوگ اس کو غالب پہ پڑھتے تھے. تو ایک دن مجھے ایک ای میل آیا کسی صاحب کا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس یہ ہے نسخہ حمیدیہ ہے اور میں ہوں چاہتا ہوں کہ آپ لکھ کر کے سند دیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں سمجھے کوئی مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی ای میلز تو لوگ لکھ دیتے ہیں کبھی کبھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں شارلٹ ویل میں رہتی ہوں، میں کہاں سے آپ کا دیکھوں گی. تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام تھا شہاب ستار. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرا بیٹا جانس ہاپکنز میں پڑھتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، مجھے آنا ہے اس کی گریجویشن میں، تو میں شارلٹ ویل آ جاؤں گا. لیکن ہوں میں نے آئی ڈیڈنٹ ٹیک ہم سیریسلی. لیکن مئی میں جب وہ گریجویشن ہوتا ہے یہاں پر تو وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ہوں، مجھے بتائیے میں کب آؤں. تو میں نے انہیں، پھر میں سمجھ گئی کہ واقعی یہ تو بہت ہی سیریس معاملہ ہے. میں نے اپنے ہاں والد صاحب کو بھی بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوئے. بہرحال تو پھر وہ بس یہ ہوا کہ ایک دن وہ صاحب آئے، انہوں نے گھنٹی بجائی اور ان کے پاس وہ نسخہ حمیدیہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ لندن میں یہ اب اویلیبل ہے کسی آرٹس ڈیلر کے پاس. تو آپ سوچیے کہ میرے ہاتھ میں وہ مخطوطہ، اس میں غالب کے ہاتھ سے تمام کریکشنز کیے ہوئے ہیں، اور کیا مطلب بات تھی. اس کے تو حاشیے میں بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے نا. جی حاشیے میں اور آگے پیچھے کے جو صفحے ہوتے ہیں نا، جو خالی ان پر صفحے ہوتے ہیں، اس میں پتہ نہیں ہوں کیا کیا لکھا ہوا ہے، بہت عجیب عجیب چیزیں. اور اس کے بارے میں بھی میں نے کتاب میں ذکر کیا ہے. مہر، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ کہ غالب ایک مشکل شاعر ہیں. عام طور پہ ان کے جب ہم عصر دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان سے پہلے ناسخ، آتش، پھر ان کے ساتھ ذوق اور مومن، ان کے مقابلے میں بہت پیچیدہ شاعر ہیں. لیکن دیکھتے ہم یہ ہیں کہ آہستہ 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 غالب کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور دوسروں کی ان کے مقابلے میں کم ہوتی جاتی ہے. اور یہاں تک کہ آج تک غالب جو ہیں اس وقت مطلب وہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم تو ایک بہت عرصے سے ہی ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج بھی وہ مقبول ترین جو نام اور بہت بڑا نام جو ہے ان کا. تو یہ اتنی پیچیدگی کے باوجود ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت سہل پسندی ہے اور لوگ ایک طرح کی، مطلب جس طرح کی شاعری مقبول ہے وہ تو اور طرح کی ہے، بلکہ اس پر تو تنقید بھی ہوتی ہے اور اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے اور بہت مطلب کہا جاتا ہے بہت کچھ. غالب ایک اور طرح کے شاعر ہیں. تو اس مقبولیت کا سبب آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں؟ بہت پیچیدہ سوال ہے اور اس سے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے میرے جواب سے. مگر مجھے لگتا ہے کہ غالب کی جو پبلشنگ ہسٹری ہے، جو ان کی پبلشنگ ٹریجیکٹری ہے، اس کا ضرور ان کی مقبولیت میں کچھ حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے.
کیونکہ وہ سب سے پہلے اردو شاعر ہیں جنہوں نے اپنے کلام کو پبلش کیا سب سے پہلے. جی. میر اور سودا کا دیوان کلکتے سے پبلش ہوا تھا، کلیات میر کر کے 1811 میں، لیکن اس کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو جی. وہ پورا کلام ایز اے ہول انہوں نے چھاپ دیا تھا. مگر غالب نے چونکہ ایک بہت ہی سوچ سمجھ کر کے انہوں نے جو اشعار کا انتخاب کیا، جن غزلوں کا انہوں نے انتخاب کیا، اور جس طرح سے انہوں نے ایک بہت ہی، ہم کہتے ہیں، دبلا پتلا سا دیوان. میں نے تو 1841 والا، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے وہ بھی مل گیا. یعنی قدر کے بعد اگر وہ ایک اتنا بالکل ہی معمولی سا ایک کاپی کی طرح لگتا ہے، چھوٹی سی نوٹ بک پتلی سی، وہ سروائیو کر جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک اہمیت تھی. لوگ اس کو وہ کتاب جو ہے وہ ایک پوزیشن کی طرح بن گئی تھی. یعنی لوگ کتاب خریدتے تھے، کتابیں، اور اپنے دیوان خانے میں ان کو لگاتے تھے، سجاتے، جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں. آپ کی دل کی کتابیں تمام ہیں، میری بھی ہیں. تو اسی طرح سے جو غالب کی جو ریڈرشپ ہے، جو آڈینس ہے، وہ بدل جاتا ہے. وہ صرف مشاعروں کا آڈینس نہیں ہے، بلکہ وہ ایک آڈینس اور کیپچر کر لیتے ہیں جو کہ ریٹن ورڈ کی بھی اہمیت سمجھتا ہے. تو غالب کے اوپر اسی لیے غالب کی جب کلام جب سلیبس میں شامل ہونے لگا، جب ماڈرن اردو جو ہے وہ کریکولم میں آ گیا، اور اس میں اسی طرح سے ان کی نثر بھی، غالب کے جو خطوط جب چھپے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اردو میں نثر بہت کم تھی. اور یعنی یہ نثر سب ان کے زمانے میں ہوا، ان کے سامنے ہی ہوا نا؟ جی 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 جی، ان کے سامنے ہی ان کے 2 والیومز آ گئے تھے. لیکن آف کورس پورے سب نہیں آئے تھے، مگر بعد میں آتے رہے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ غالب چاہتے تھے کہ وہ اردو نثر میں ان کی جو کتابیں جو اس میں کریکولم میں آ رہی ہیں، اس میں ان کو شامل کیا جائے. اور انہوں نے نثر میں ایک بہت ہی نیا انداز پیدا کیا. یعنی جی. فارسی نثر سے بالکل مختلف ان کا انداز ہے. فارسی میں جو نثر ہے وہ بہت ہی فارمل ہے، اور اردو میں جو نثر غالب نے جو لکھی اپنے خطوط میں، وہ بہت ہی کیجول ہے، اور بہت ہی جیسا ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن جو غالب شروع میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھے اپنی اردو کے خطوط جو ہے وہ جمع کرنے میں اور ان کو شائع کروانے میں. شروع میں ریلکٹنٹ تھے، لیکن بہت جلدی وہ مان گئے، اور پھر وہ بہت اس میں دلچسپی لینے لگے. اور پھر بہت سے ان کے وہ پوری کورسپونڈنس موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے فلانے سے لے کے ان کو دے دو، اور کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب چیزیں انہوں نے کی. تو وہ بہت ہی اس طرح سے انہوں نے کتنے نئی چیزیں کی. مثلاً کہ اس پہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پرانی فارسی کے بارے میں ان کا جو وہ تھا کہ رجحان کی فارسی میں عربی کے جو بہت سارے الفاظ آ گئے، ان کو کس طرح سے نکالا جائے اور ایک ایسی پیور فارسی لکھی جائے. یہ جس طرح وہی جو ان وہ برہان قاطع والا سلسلہ اور پھر دساتیر کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور اس سے بھی بہت تفصیل سے وہ پورا ایک چیپٹر آپ نے جو بنایا ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے. اور میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے لیے شاید وہ نئی چیز ہوگی اس میں، جو آپ نے بہت تفصیل سے یہ اس کی تاریخ جو ہے بیان کی ہے نا اس میں. جی، اس کا بیک گراؤنڈ بہت کیونکہ ٹیڑھا تھا، اس لیے مجھے چیپٹر میں اس کو پورا بیک گراؤنڈ بتانا پڑا کہ دساتیر جو تحریک تھی وہ کیا تھی، اور کس طرح سے فارسی کا ریوائول کیسے ہوتا ہے، اور عربی اور فارسی میں جو کمپٹیشن ہے کہ ایز اے لینگویج، زبان کی طرح، تو اس کا جو وہ ہے. تو غالب نے بھی کوشش کی ہے. انہوں نے جو دستمبو لکھی ہے، جو 1857 کی جو ان کی روداد ہے، اس میں انہوں نے یہ چیلنج لیا تھا کہ میں اس میں کوئی بھی عربی کا لفظ نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے، یہ مجھے ابھی میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیونکہ وہ کتاب جس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی تو اس میں عربی کے الفاظ نہ ہونے سے یا فارسی کے زیادہ الفاظ ہونے سے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، لیکن کیا ہوگا ان کے ذہن میں؟
بس وہ یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ فارسی کے بہت بڑے استاد ہیں، نہ صرف انڈو پرشین کے بلکہ وہ اولڈ پرشین کے بھی استاد ہیں، اور وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ ثابت وہ کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے 10 ستمبھوں میں یہ، اور بڑی دلچسپ وہ کورسپونڈنس ہے پوری، جس میں کہ وہ کہتے ہیں ارے یہ غلطی سے یہ عربی کا لفظ آ گیا، اس کو کھرچ دینا، وہ پرنٹ ہو جاتی کتاب میں. وہ آپ نے میرا خیال ہے ایک لفظ جو ہے اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہیں، نوائے ہے یا کیا کچھ اس ہاں کا 2-3 لفظ. جی جی، اس میں وہ کہتے ہیں اس کو چاقو کی نوک سے کھرچ دینا، پھر اس کے اوپر وائٹ وہ لگا دینا، پھر اس پہ ایسے، تو وہ کتنا، مطلب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے نا کہ بک پرنٹنگ کی جو ہسٹری ہے، بک پبلشنگ کی جو ہسٹری ہے، اس میں اس کی بھی بہت ساری کڑیاں غالب کو پڑھنے سے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں، کتنی وہ جو ایررز آ جاتے تھے پرنٹنگ میں. کاتب جی. کا تو یہ تھا کہ کتابت میں ایررز آتے ہی آتے تھے، لیکن پرنٹنگ میں جو ایررز آتے تھے اس کے بارے میں غالب بہت پریشان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اس پرنٹنگ کو میں زیادہ آتے ہوں گے کیونکہ کاتب تو میرا خیال ہے لیکن وہ کتابت ہی پہلے ہوتی تھی نا اس زمانے میں، تو آج کل تو کمپوزنگ ہوتی ہے ہماری. پہلے کتابت ہوتی تھی، پہلے کتابت. کتابت ہوتی تھی، وہ تو لیتھوگرافی. ایک اور بات پوچھنا چاہ رہی تھی میں، یہ اس سے تھوڑی سی ذرا دوسری طرف کو جا رہی ہے کہ آپ وہاں پڑھاتی ہیں ورجینیا میں، اور ساؤتھ ایشین لٹریچر، اور وہاں پر مطلب کیا صورت حال ہے، لوگوں کو کتنی دلچسپی ہے غالب کو پڑھنے میں، یا اردو شاعری کو پڑھنے میں، کلاسیکل شاعری کو پڑھنے میں، کنٹمپرری ہماری جو شاعری ہے اس میں، تو وہاں پہ حالات کیسے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے 2 طرح کے طالب علم ہوتے ہیں، ایک تو جن کو ہم ہیریٹیج اسٹوڈنٹس کہتے ہیں، یعنی جن کے ماں باپ یا دادا نانی جو بھی کہہ لیجیے، جو کسی زمانے میں پاکستان ہندوستان سے آئے تھے اور سیٹل ہو گئے تھے، اب 3rd جنریشن ان کا ہے، تو جی. وہ کسی طرح سے ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم کو اگر اپنے کلچر سے دوبارہ جڑنا ہے تو ہمیں اردو آنی چاہیے یا ہندی آنی چاہیے، تو وہ تو زبان پڑھتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ بھی ایک گروپ ہے ایسا جو کہ امریکی کہہ لیجیے کہ مین لائن وائٹ اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی ہیں، وہ دلچسپی رکھتے ہیں کلاسیکل غزل میں، خاص طور پر شاعری اچھا. کا جہاں تک وہ ہے، ماڈرن میں اتنا نہیں، بلکہ کلاسیکل میں زیادہ انہیں دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں لیرک ٹریڈیشن کی جو پوری ہسٹری ہے، ان کی اور اپنی. جی جی ان کی اپنی، اور اس میں وہ اس کا ایک چیپٹر جوڑنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے، یا پھر ماڈرن شاعروں میں میرا جی پہ میں کافی دلچسپی لوگوں کو، جو نیلیا پڑھنا چاہتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک پوسٹ اچھا. ڈاک ہے وہ سوئٹزرلینڈ میرا سے جی آئے. پہ حیرت مجھے ہوئی ذرا، جی کیونکہ جی میرا جی کو عام طور پہ ان کو بھی مشکل سمجھایا جاتا ہے نا ہاں وہ بہت. بھی مشکل ہے، ہاں جی بالکل، جون ایلیا بھی مشکل ہی ہے ایک طرح سے کام اس سے. تو کچھ ٹرینڈز ایسے بن جاتے ہیں کہ کچھ کسی سبجیکٹس کی طرف لوگ زیادہ راغب ہوتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ جو نان ہیریٹیج اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ محنت سے پڑھتے ہیں اور زیادہ کوشش اچھا. کرتے ہیں، اور لکھتے بھی اچھا ہیں. اچھا. تو جی 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 بہت اچھا لکھتے بھی ہیں، بہت حالانکہ محنت. گھر کی زبان تو جو ہے وہ ان کی، انگریزی. ہاں ہاں ظاہر ہے وہ تو ان کی زبان ہی. اچھا اچھا. جی تو جی. بہت شکریہ مہر، بس آخر میں بتائیے کہ یہ کتاب ہمارے ہاں کب آئے گی؟ بہت اشتیاق ہے لوگوں کو اس کتاب کو حاصل کرنے کا اور اسے پڑھنے کا، دیکھنے کا، اور بہت ہی اس کا ٹائٹل بھی بے حد خوبصورت ہے. اور ٹائٹل کس نے بنایا اس کا؟ جی میں نہیں بنایا ہے، وہ غالب کے کسی مسترد شیخ مصرع ہے کوئی، اس وقت مجھے یاد بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں یہی اور ہے اس کہ پہ جو لکھا ہوا ہے مظفر عالم کا ایک جملہ کہ این انسٹنٹ کلاسک، جی تو وہ صحیح لکھا ہے بہت، اور بہت خوبصورت، بہت ہی پرکشش آپ اس کا کور ہے. تو آپ بتائیے، ہم انتظار کر رہے ہیں. میں نے تو خیر کتاب پڑھ لی، میری خوش قسمتی جی اصل میں وہ کتاب وہ بزنس ماڈل جو ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایک خطے میں اس کو بیچا جائے، پھر وہ دوسرے خطے میں جائے گی، تو اس کے تحت کتاب تو ظاہر چھپ کے آئی گئی ہے، اور میں نے بہت ساری کاپیز سائن بھی کی تھیں، دلی میں میں تھی، جی جی. اور مجھے بتایا ہے پبلشر نے کہ وہ ورلڈ وائڈ ریلیز ہوگی اپریل مئی میں، تو وہ اچھا. امیزون ورلڈ وائڈ پہ آ جائے گی انشاءاللہ.
तो आपको फिर एक दफ़ा दोबारा मुबारकबाद, बहुत इतनी उम्दा किताब लिखने पे और इतने उम्दा और बहुत ही अहम काम जो है इसके मुकम्मल करने पे। और बस इंशाल्लाह अब ये हालात दुनिया के अच्छे हो जाएँ तो फिर आप यहाँ का भी एक जी। अपना टूर कीजिए, आइए और हमारे पास हमारे मेरी तो मेज़बानी का दिली मौका तमन्ना है कि फिर से एक दफ़ा लाहौर का की आबो-हवा में मैं आपके साथ, और इतना खुशगवार मेरा वो था जब उन नवंबर शायद 2015 में हम गए थे अपने 2015 बिल्कुल 2015 बिल्कुल। वालिद के साथ। तब इंतज़ार साहब भी थे। जी इंतज़ार हाँ, साहब बिल्कुल के साथ इंतज़ार साहब भी बिल्कुल, जी, 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 वहाँ भी गए थे। बहुत लोगों से मुलाकात की। बहुत बिल्कुल। जी। तो बस हमें इंतज़ार रहेगा फिर। बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का, बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ़ आया आपसे गुफ्तगू करके।